बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और हाजिर खिदमत हूं आपके साथ हाइड पार्क में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड पार्क एक सिंबल है सिविल लिबर्टीज़ का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और उसमें आप अपनी आज़ादी राय का और आज़ादी इज़हार राय का सिंबॉलिक के तौर पे हाइड पार्क को लिया जाता है। इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम हाइड पार्क रखा है और इसमें मैं दावत देता हूं मुख्तलिफ लोगों को, मेहमानों को, ताकि वो अपने बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें खुल के, और बगैर जो भी उनके ख्यालात है उसमें वो आज़ाद होते हैं। हमारी कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है और हमारी कोई ऐसा उसमें नहीं है कि हम किसी को रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि आपने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। नाज़रीन, बलोचिस्तान एक पाकिस्तान का ऐसा सूबा है कि जैसे कि पाकिस्तान 4 इकाइयों पे मुश्तमिल है, जिनको के जो फुल फ्लैज जो सूबे हैं उसमें पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सिंध है, केपीके है और बलोचिस्तान है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है जो कि एक अबूरी सूबा है, उसको एक स्टेटस स्पेशल दिया गया है, और आज़ाद कश्मीर का इलाका। इन 6 इलाकों पे मुश्तमिल पाकिस्तान कहलाता है। तो ये एक फेडरेशन है जिसमें 4, 5 या 6 हम जिसको कह लें पार्टनर्स हैं, और उन्होंने इकट्ठे रहने का फैसला किया है कि किसी एक चीज का नाम पाकिस्तान नहीं है। जब ये पांचों सूबे और छठा जो आजाद कश्मीर मिलते हैं तो ये पाकिस्तान कहलाता है। तो इसमें चूंकि पंजाब बड़ा है और उनका रकबे के लिहाज से तो बड़ा नहीं है वो, लेकिन आबादी के लिहाज से बड़ा है, और डेमोक्रेसी में हमेशा से जो छोटे सूबे हैं उनको पाकिस्तान से, पंजाब से गिला रहता है कि पंजाब जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से जिसमें अगर हम सिंध के मसाइल हैं, डिफरेंट केपीके के मसाइल हैं, लेकिन बलोचिस्तान पिछले 40-50 साल से अगर आप देखा जाए तो एक कंटिन्यूअसली खबरों में आता है। उनके भी गिले शिकवे हैं बहुत सारे उनके, तो कुछ उनके शिकवे जायज भी हैं, कुछ शायद जायज ना भी हों। जब बंदा जज्बात में होता है तो बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें तमाम भाइयों को मिलके बैठ के एक डायलॉग करें, एक दूसरे को समझें। डायलॉग में और डिबेट में यही फर्क होता है कि डिबेट में आप किसी का जवाब देते हैं और डायलॉग में ये होता है कि आप किसी को समझते हैं और फिर आप उसके बारे में सोचते हैं और फिर कोई लाहे अमल तैयार करते हैं। तो बलोचिस्तान में डेवलपमेंट के लिए भी हमेशा गवर्नमेंट पैकेज देती रहती है और बड़े दावे करती रहती है जो कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक फौजी ऑपरेशंस की भी एक तारीख है। वहां पे बहुत दफा फौजी ऑपरेशंस हुए हैं, 70s में भी हुए, 80s में भी हुए, 90s में भी हुए, और जो लास्ट जो था फौजी ऑपरेशन वो मुशर्रफ के जमाने में हुआ जिसमें अकबर बुगटी साहब को शहीद किया गया। और वहां पे उसके अलावा जो वहाँ के डायनामिक्स हैं बलोचिस्तान के, ये तो सियासी है कि वहाँ की अवाम भी या तो गरीब अवाम पे मुश्तमिल है, या फिर जो वहाँ के जो वडेरे और जो वहाँ के जो सरदार हैं, एक सरदारी निज़ाम बहुत बड़ा वहाँ पे है और बड़ा ट्रेडिशनल चला आ रहा है हिस्ट्री से। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ के, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ समाजी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ कल्चरल हैं, और उसके अलावा अभी बहुत ही लाइमलाइट में है बलोचिस्तान जब से ये सी पैक शुरू हुआ है, और वहाँ पे ग्वादर पोर्ट को जो एक इंटरनेशनल उसको स्टेटस मिला है, और वहाँ पे चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, रशिया है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, उनके भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्टेबलाइजेशन की और उसकी जहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमेशा से एक दूसरे से मुल्क के खिलाफ हमारा इंडिया के साथ एक ट्रेडिशनल रवैया रहा है पिछले 70-72 साल से। वो हम पे इल्ज़ाम लगाता है, हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो भी हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस सिलसिले में हमने आज सोचा कि किसी नौजवान से बात की जाए बलोचिस्तान के, क्योंकि एक नौजवानों की अपनी नस्ल है, उनकी एक अपनी सोच है। जो 21वीं सदी में अभी हम रह रहे हैं, मीडिया का दौर है, हर चीज क्लिक ऑफ बटन पे आपको मिल जाती है, सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स अब नहीं रहे, और जिसको हम कहते हैं कि जो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आप किसी की सोच पे ना पाबंदी लगा सकते हैं, ना आप किसी को पाबंद कर सकते हैं कि वो जैसी तस्वीर आप दिखाना चाहें वैसी वो तस्वीर देखेगा, और जैसा आप सोचते हैं वैसी ही अगला बंदा भी सोचेगा। तो इन तमाम मसाइल पे डिस्कस करने के लिए हमने आज
پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ذیلی ونگ ہے پیپلز یوتھ، جو کہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں میر ثناء اللہ جتک صاحب، اس کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اور ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے، کیا اس کی اسپریشنز ہیں، کیا وہ چاہتا ہے کہ ان کی کیا امنگیں ہیں، اور وہ کیا چاہتا ہے پاکستان سے ایز اے فیڈریشن، کیا چاہتا ہے دوسرے صوبوں سے، وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ اپنے مسائل کا حل کہاں دیکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پچھلی حکومتوں میں رہی ہے انہوں نے کیا بلوچستان پہ توجہ دی، اور آگے ان کی بلاول بھٹو زرداری سے کیا امیدیں ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان مشکل حالات میں بلوچستان میں ڈیلیور کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ تو ثناء اللہ جتک صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، اور جیسے ہم نے بات کی ہے تو آپ کائنڈلی اس پہ ایک ہم شروع کرتا ہوں میں کویشچن سے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ سے اس کے بارے میں جو 18ویں ترمیم کا بڑا شور ہے، اور وہ اس میں بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے صوبوں کے بہت حقوق دے دیے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے کوئی بلوچستان کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ تو پلیز آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہائیڈ پارک سے جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اور لوگ اپنے مسائل اپنے صوبوں کے حوالے سے ہو، ملک کے حوالے سے ہو، اپنے خطے کے حوالے سے ہو، ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ان مسائلوں کے پر لوگوں کا رجحان، یا اقتدار میں جو بیٹھے ہیں یا سول سوسائٹی میں جو لوگ سنتے ہیں ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا آج اس 21ویں صدی میں 21ویں صدی میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اس میں سارے ہم اپنے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے پسماندگیاں ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم آگے لاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بلوچستان کا بات کیا، بلوچستان کی پسماندگیوں کا بات کیا، بلوچستان میں جس طرح نوجوان سوچتے کس طرح، ان کے امنگیں کس طرح ہیں، اپنے مستقبل کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کا راؤ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بلوچستان سے ہمارا تعلق ہے، ہم یہاں پر جس طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر بلوچستان پر بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، فوکس رہا ہے۔ جتنا بھی زمینی حقائق کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کے بلوچوں کو ایک اپنے سے قریبی سمجھا ہے، اور کوشش یہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کا، بلوچستان کے پسماندگیوں کا مداوا ہو۔ اسی طرح شہید بے نظیر بھٹو ہمیشہ بلوچستان کو اپنے فوکس میں رکھا ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہمیشہ وہ ایک پازیٹیو سوچ اور کچھ کرنا چاہتے تھے، اور کیا بھی ہے۔ اسی طرح میں 18ویں ترمیم پر آنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ہے کیا چیز۔ اسے پاکستان پیپلز پارٹی، آج لوگ کہتے ہیں جس طرح 18ویں ترمیم یا سی پیک، اسے سننے میں بہت زیادہ ہم سنتے ہیں، اور سی پیک کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس سے پورے ملک کو، پورے پاکستان کو، اسپیشلی بلوچستان کا نوجوان، بلوچستان کے لوگ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور سی پیک سے کس طرح کی امیدیں لگا بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ 18ویں ترمیم پہ ہم اسپیسیفک بات کریں گے، میں 18ویں ترمیم پر آنا چاہتا ہوں۔ کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا فائدہ نہیں ہوا؟ میں 18ویں ترمیم پر ہی آنا چاہ رہا ہوں۔ جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم، یہ بیسکلی بے نظیر بھٹو کا وہ سوچ تھا جس سوچ نے میثاق کے جمہوریت نواز شریف کے ساتھ، یہ اسی کا تسلسل تھا جسے آصف علی زرداری نے
پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم پر کوشش شروع کی کہ چھوٹے صوبے جو پسماندہ ہے، جن کو ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں، اگر آبادی کے سطح پر فنڈ یا ان کے حقوق آ جاتے ہیں تو چھوٹے صوبے مایوس رہ جاتے ہیں. تو 18ویں ترمیم میں جو پسماندگی ہیں سب کے لیے ایک دائرہ کار رکھ کے ان صوبوں کا جو احساس محرومی ان کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا انقلابی ایفرٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک احسن جمہوری انداز میں کیا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے بھی پارلیمان کی جماعتیں، خواہ وہ چھوٹی جماعتیں خواہ وہ بڑی جماعتیں، ان سب کو مل کے اور ایک 18ویں ترمیم کے اوپر کام شروع کیا، جس کا ہیڈ ہمارے رضا ربانی صاحب جو اس پر کام کیے. اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ ہم 18ویں ترمیم بنانے جا رہے ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہو اور عوام ہو، جس میں ہمارے جو وکلا برادری ہو، تو ان سب کو اس میں ہمیں ان چیزوں کی طرف آن بورڈ نہیں، ان سے مشاورت باقاعدہ کہ وہ اپنے رائے دے سکتے ہیں، انہوں نے ایک لائعمل بنایا تھا. تو 18ویں ترمیم بنانے کے بعد صوبوں کو تو بہت کچھ جو بلوچستان کی پسماندگیاں، بلوچستان کی محرومیاں، اسی 18ویں ترمیم صوبہ خود مختاری پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوٹی صوبوں کو دی. 18ویں ترمیم میں جو ہمارا سالانہ جو بجٹ تھا اس کو مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بلوچستان کا سالانہ بجٹ 50 ارب تھا، اسے 400 ارب پر لے جایا گیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم کا ایک خاص خاصیت ہے جو چھوٹے صوبوں کے پسماندگیوں کے لیے اس کا جس طرح 18ویں ترمیم کو ہم اہمیت دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر جس طرح پیپلز پارٹی نے کام کیا اپنے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد 18ویں ترمیم پر کسی نے کام نہیں کیا. تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں، 18ویں ترمیم میں جو ہمارے پیپلز پارٹی کے اقدام تھے، جیسا کہ چھوٹے صوبوں سے گیس نکلتا ہے، چھوٹے صوبوں سے معدنیات نکلتے ہیں، چھوٹے صوبوں سے جو بھی معدنیات نکلتے ہیں، آئین میں اس چیز کو یعنی 18ویں ترمیم میں اس چیز کو باور کرایا گیا، اس میں ایک قانونی اس کو شکل دی گئی کہ اگر صوبے سے جو کچھ نکلتا ہے تو صوبے کو فیڈریشن یعنی فیڈریشن اسے آن بورڈ لے کے وہاں پر کام کر سکتا ہے. تو اگر یہ یہاں پر ہمارے اپنے ہی لوگ، میں سب چیزیں مطلب فیڈریشن کے اوپر تو ٹھیک ہے بات آتی ہے، جو نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں، جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، میں اسپیشلی بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے وقت میں قوم پرست آئے اس میں بلوچستان اسمبلی میں. ہاں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ بلوچستان کی جو پسماندگیوں پر اس پر آپ فیڈریشن کے ساتھ فیڈریشن کو آپ باور کراتے. ان چیز جو 18ویں ترمیم جدھر اس پہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو وہاں پر فیڈریشن کے ساتھ اس وقت آپ چلتے، اپنے فرسٹ پرائرٹی اپنے صوبے کو دیتے ہیں. تو اسی طرح نون کا حکومت بھی 2.5 سال رہا ہے یہاں پر صوبائی حکومت، تو خاطر خواہ مطلب کام ہوا، لیکن جس انداز میں ہونا چاہیے تھا جو 18ویں ترمیم کہتا ہے اس طرح سے نہیں ہوا ہے. اب یہ جو 2 سال سے جام صاحب کا قابل احترام ہے، جام کمال صاحب، ان کی حکومت ہے اور تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو اب یہاں پر بلوچستان کے لوگ بہت زیادہ مایوس ہے، پہلے سے زیادہ مایوس ہے. انہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. اب دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ بلوچستان سے ریکوڈک نکل رہا ہے، بلوچستان سے سیندک ہے، بلوچستان ایک بہت بڑا
سی پیک کو ایک اون کر رہا ہے جس سے پورے خطے میں اس کے اثرات ہوں گے. لیکن بلوچستان کا نوجوان اس وقت مایوس ہے. بلوچستان کا نوجوان اس وقت اپنے تعلیم کے لیے مایوس ہے, اپنے روز معاش کے لیے مایوس ہے, اپنے لوگوں کے جو زندگی میں مشکلات ہے ان مشکلات سے انہیں پریشانی ہے. تو ہم تو بات کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے. ہم یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوان کو یہ یعنی ہم شور کرائیں اس کو, ہم انہیں یقین دلائیں کہ یہ گوادر آپ کا مستقبل ہے. آپ یہ سی سمجھتے ہیں کہ پیک اگر جو سی پیک ہے وہ گیم چینجر تو ہے, لیکن شاید جو بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے گیم چینجر نہیں ہے, کسی اور کے لیے گیم چینجر ہے. تو دیکھیں, جب تک ہم اپنے آپ کو پاکستانی, دیکھیں فیڈریشن معنی رکھتی ہے ماں باپ کا. جی فیڈریشن جب آپ کو ماں کا ممتا بھی ملے, باپ کا خوف بھی ہو, تو ماں کا ممتا جب ملتا ہے نا, پھر یہ مایوسیاں, ٹھیک ہے گھر میں ایک بھائی کو توڑا ملتا ہے, کم ایک کو تو کچھ نہیں ملے پھر وہ روئے گا, جی بالکل. اسے تکلیف ہوگا. تو جب بلوچستان کے لوگوں کو آپ خود دیکھ لیں کہ 18ویں ترمیم میں ہے کہ اگر وہ صوبے جو پسماندہ ہے ان کی پسماندگیوں کو دیکھ کے ان کے جو روزگار ہے, جو ان کی نوکریاں, ان کے لیے ایک NFC ایوارڈ میں ان کے لیے ایک جگہ مختص کیا گیا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ دوسرے آبادی کے سے ہٹ کے انہیں ان کے پسماندگیوں کے کو سامنے رکھ کے انہیں روزگار, ان کے محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ نیازی تو ایک باوقار قوم ہے, عمران خان کدھر سنجیدہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. بلوچستان ہم تو بہت بہت پیچھے ہیں. آج تو پنجاب بھی رو رہا ہے. اچھا, آپ آج تو سمجھتے ہیں کہ زیادہ پرفارمنس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اور عوام میں مایوسی ہے, اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت زیادہ ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا وفاقی حکومت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وفاقی حکومت تو اس کا 80% اس پر ذمہ داری یاد ہوتی ہیں. لیکن صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ جو NFC ایوارڈ میں جو کچھ بھی مل رہا ہے ان کو بلوچستان کے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے, بلوچستان کی پسماندگیوں پر خرچ کرنا چاہیے. اب ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ بلوچستان کا کیپٹل ہے, دارالحکومت ہے. یہاں پر آپ بھروسہ کریں, میں سریاب سے میرا تعلق ہے, سریاب کے لوگ مین سٹی میں ہم رہتے ہیں. سریاب کے لوگ, آپ دن ہوتا ہے, ہر دن سریاب روڈ بند ہوتا ہے. کس لیے بند ہے؟ کہ سریاب میں گیس نہیں ہے. آپ اس چیز کا, کیپٹل میں کس لیے روڈ بند ہے؟ روڈ بند کر کے عورتیں بچے روڈ پر نکل آتے ہیں. کس لیے روڈ بند ہے؟ پورا شہر مفلوج ہو چکا ہوتا ہے, ٹریفک جام, کہ سریاب کے لوگوں کو بجلی صحیح نہیں مل رہا ہے. مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کیپٹل کا حال ہے. جب بلوچستان کے آپ 32 ضلعوں کا حالت کس طرح ہوگا؟ جی اچھا, تعلیم کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی پراپر تعلیم, کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے؟ اور اس تعداد میں اسکول, یونیورسٹیز ہیں اور میڈیکل کالجز ہیں جس میں کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں؟ دیکھیں, بلوچستان میں پہلے سے تو بہتر آلات تعلیم کے, لیکن جس طرح تعلیم ملنا چاہیے, جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان یونیورسٹی ہے, IT یونیورسٹی ہے, وہ ایک کیپٹل کے حد تک ہے, کوئٹہ کے حد تک ہے. لیکن ایک چروائے کا بچہ جسے اسکول ہی نہیں ملتا ہے, وہ اس کے یونیورسٹی میں کیسے آئے سر گا؟ پر اس کے لیے ایک کمرے کا جو کچا کمرہ جس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ نہ ہو, اور اس کے ماں باپ 20 کلومیٹر دور سے جانوروں پر پانی لائیں, وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ وہ کیسا آپ اس کو یہ باور کراؤ گے کہ تعلیم کے جو
आसूदगियां या तालीम, इन चीजों को हम आपको दे सकते हैं। हमें इन चीजों को संजीदगी से सोचना चाहिए। अगर बलूचिस्तान का जो गरीब है ना, उसको तालीम सही मिले, उसको रोजगार सही मिले, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का मैं कहता हूँ पाकिस्तान की ये शान है। ये पाकिस्तान के सफीर बनेंगे, ये जी बिल्कुल। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वकालत करेंगे। अपने गरीबों की तरफ देखें। हमेशा बलूचिस्तान तो हम दुबई बन सकता है पाकिस्तान का। दुबई से ज्यादा यहाँ, दुबई में क्या है? दुबई में तो कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम नालायक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें मादनियात से मालामाल मुल्क दिया है। इस मुल्क का हिस्सा बलूचिस्तान है। तो हम उन चीजों को, ये हमारी नालायकी, अल्लाह ने तो हमें दी है इन चीजों को, लेकिन हम इसको इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मीर साहब, जैसे कि आप पीपल्स यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो चेयरमैन जो है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी एक यंग पर्सन है। वो पहले भी कोयटा आ चुके हैं, इस दफ़ा वो नहीं आ सके इलेक्शन की वजह से। तो आप पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कैसे नौजवानों को एंगेज कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ डायलॉग कर रहे हैं और लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, ताकि उनको एक होप नजर आए पार्टी के लिए? आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के काफी ज्यादा दौरे इन्होंने बलूचिस्तान के लिए, यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, यहाँ पर जब भी कोई वाकया हुआ है, यहाँ पर बलूचिस्तान में जब भी कोई गम की घड़ी आया है, तो ये वो वाहिद लीडर है। ये वो शहीद जमहूरियत, शहीद बीबी का बेटा, ये हमेशा बलूचिस्तान के उन दुखों के लिए, जो बलूचिस्तान की पसमानदगियां हैं, वो हमेशा बलूचिस्तान के गरीब लोगों का, नादार लोगों का, पसमानदा लोगों का कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। तो बलूचिस्तान के लोग ये यकीन भी रखते हैं कि शहीद का बेटा बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं आसिफ अली जरदारी से, शहीद बेनजीर भुट्टो से, जुल्फिकार अली भुट्टो से, स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के लोग, उनकी बहुत सारा उम्मीदें हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो से। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान के, क्योंकि हम यहाँ एक कबायली सूबा है, यहाँ पर एक सरदारी निजाम है, यहाँ पर एक जो सोच पंजाब की है, जो सोच सिंध की है, या जो सोच केपीके की है, बलूचिस्तान का थोड़ा सा डिफरेंट रहा जी बिल्कुल। है। डिफरेंट है क्योंकि कबायली माशरा रहा है, नवाबी सरदारी। यहाँ पर फेडरेशन यानी कौमी जमायतों का झंडा उठाना भी जुर्म समझा जाता था। तो हमने इस मुल्क की खातिर, हमने इस मुल्क की बका की खातिर, हम यही कोशिश, पीपल्स पार्टी का तिरंगा झंडा उठाएं कि हम पाकिस्तान को, अपनी फेडरेशन को, अपने मुल्क को मजबूत कर सकें। तो यहाँ पर पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हम तमाम जिलों में हमने अपने काबिने बनाए हैं, और हमारे दौरे भी होते हैं हफ्ता में, महीने में। हम डिस्ट्रिक्ट, कल भी मेरा एक दौरा था नुश्की का, मैं वहां पर गया अपने पार्टी के दोस्तों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों का मसाइल सुनने के लिए। तो वहां पर भी एक याद आया मुझे। तो वहां पर भी हम बैठे थे, तो वहां के लोगों ने कहा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत था 2008 से 2013, ये वो इलाका है नुश्की जहां पर गैस नहीं था। तो यहाँ पर हमारे वफाकी वजीर सरदार उमर गुरगेज ने यूसुफ रजा गैलानी और आसिफ अली जरदारी के मशावरत से नोशकी को गैस दिया। तो यहाँ पर एलपीजी गैस को वहां पर जखीरा करके नोशके के लोगों को गैस, दिन में कोई 14-15 घंटा उन्हें गैस मिलता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजाज है। और चागी, जहां पर हम कहते हैं कि चागी में हमने इंडिया का जवाब दिया है, तो उस चागी में बिजली नहीं था। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजाज है कि हमने वहां पर बिजली पहुंचाया, वहां पर ग्रिड स्टेशन अरबों रुपए के काम किए।
تو وہ الحمدللہ آج چاغی میں بجلی ہے. اگر یہاں پر نوشکے میں گیس ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وہ ایفرٹ ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو بلوچستان کے پسماندگیوں کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ جو ابھی جو گوادر پورٹ ہے وہ ابھی بن رہی ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ بننے کی وجہ سے اور آپریشنل ہونے کی وجہ سے جب یہ سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا تو کچھ مسائل بلوچستان کے حل ہوں گے، اور ان کو یا جو ابھی تک کی جو پروگرس ہے اس میں آپ مطمئن ہیں کہ جیسے بلوچستان کے نوجوانوں کو حصہ مل رہا ہے ان کی جابز میں، بزنس میں، کنسٹرکشن میں، جو بھی اس کا جو آپ کو ایک بزنس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزوں میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کو؟ راؤ صاحب، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں بلوچستان کے نوجوانوں کو. تو سی پیک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سننے کے حد تک بہت سہانا خواب ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اس کے ثمرات نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر سی پیک کے روڈز ہیں، ابھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمارا آر سی ڈی روڈ ہے کراچی ٹو کوئٹہ. جی ہمارے ایک ماہ میں کچھ نہیں تو سینکڑوں اموات ہوتے ہیں صرف اس روڈ پر، کیونکہ یہ سنگل روڈ ہے. اسے ڈبل بنایا جائے. بلوچستان کے لوگوں کا سب سے بڑا جو وہ کہہ رہے کہ سی پیک سے تو جو کچھ مل رہا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جو آر سی ڈی روڈ کراچی ٹو کوئٹہ ہے یہ ہمیں بنا کر دے. ہمیں ایک شورٹی ملے گا کہ سی پیک کے لیے یا سی پیک ہمیں کچھ دے گا. تو جی بالکل. اور دوسرا آپ نے جیسے بات کی ہے کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کہ زندہ بچیں گے تو وہ سی پیک کا فائدہ ہوگا نا، تو وہ اگر جی ہاں، فائدہ پھر لوگ یہ مطلب خزدار ٹو کوئٹہ لوگوں نے پیدل واک کر کے احتجاج کیا ہے کہ ہمیں یہ روڈ ڈبل کر کے دیا جائے. ہمیں موٹر وے نہیں چاہیے اور دو گے بھی نہیں. اگر موٹر وے نہیں دیتے ہو ہمیں یہ ڈبل روڈ یعنی ڈبل وے بنا کر دے دو تاکہ ہمارے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں. تو گوادر گیم چینجر ہے. پاکستان کا مستقبل گوادر سے ہے. گوادر میں سی پیک میں دیکھیں اب سنجیدگی کی ضرورت ہے. ابھی اگر وفاق میں بیٹھا ایک غیر سنجیدہ انسان عمران خان، وہ اگر سنجیدہ ہوتے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے تھے. تو وہاں پر بھی ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آتا ہے. آپ خود یہ 2 سالہ دور اقتدار عمران خان کا دیکھ لیں. آج تمام پوری عوام پاکستان کی سراپا احتجاج ہے. لوگوں کا جینا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کا کونے کونے سے لوگ آو فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی. غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے. پنجاب کے غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے. سندھ کا غریب آج کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ مہنگائی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آج کے پی کے کا وہ جو باشندہ ہے کے پی کے کا جو لوگ ہیں وہ آج ہاؤ جاری کر رہے ہیں کہ ہم اس مہنگائی سے، ہم اس بھوک افلاس سے، غریب کا روز معاش نہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ لگائے راؤ صاحب کہ غریب بجلی کا بل دے، غریب گیس کا بل دے، غریب اپنے بچوں کا تعلیم کا فیسیں دے، غریب کن کن چیزوں، ادویات، آپ بھروسہ کریں گے ادویات کی قیمتوں میں 200%، 400%، کہیں کہیں 700 600%. اتنے ابھی یہ ہم ایک پسماندہ لوگ ہیں، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں اور اتنے ٹیکسز زیادہ ہے، اتنے ٹیکسز زیادہ ہے. دنیا میں ایک قانون ہے، آپ جس ملک میں آپ رہتے ہو آپ ٹیکس دیتے ہو، آپ کو اس کو بینیفٹ ملتا ہے. جی لیکن بالکل. یہاں پر ہمیں ٹیکس کا بینیفٹ نہیں ملتا ہے. ہمیں یہاں پر زیادہ ٹیکس ہم دیتے ہیں. ہم دوائیوں پر ٹیکس دے رہے ہیں، ہم گیس پر ٹیکس دے رہے ہیں، ہم خوردنی چیز کوئی ایک ایسا چیز نہیں سب پر ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا سہولت، اسپتالوں کے حالات آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کے سامنے، تعلیم بھی آپ کے سامنے ہے، سب جی کچھ آپ بالکل. کے سامنے ہے. ہم اس وقت ایک پوری مجموعی قوم پاکستانی
ہم ایک مایوسی کی کیفیت میں ہیں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ مایوسیوں سے نکالے، اس وقت نکالے گا جب یہاں پر جمہوری لوگ بیٹھ کر جمہوری فیصلے کریں گے۔ اچھا، میرا مقصد ایک آپ سے جو بات کر رہا ہوں پارٹی کے حوالے سے اور پیپلز یوتھ کو آپ ریپرزینٹ کر ہی رہا ہوں، لیکن ایک اور چیز میں جب بھی پروگرام کرتا ہوں چھوٹے صوبوں کے دوستوں سے، تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ جو ایک ہمارا نیشنل میڈیا ہے اور جو لوگ تعلق نہیں رکھتے ان صوبوں سے اور جو گراؤنڈ پہ نہیں ہے، تو ان کو بہت کم نالج ہے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، تو اسی لیے میں آپ سے ایسی باتیں کر رہا ہوں تاکہ عوام کے سامنے ایک صحیح پکچر آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت آپ نے جو تصویر کھینچی ہے بلوچستان کی، یہ تو بلوچستان کوئی اتنی خوش آئندہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یہ کی جاتی ہے اور ایک بغیر کسی سوچے سمجھے طریقے سے لوگ بات کر دیتے ہیں بغیر فیکٹ کے، کہ جب بھی کوئی ملک میں تبدیلی لانی ہوتی ہے، سینٹ کے الیکشن ہو یا کچھ اور ہو، تو بلوچستان اور کے پی کے کا نام آتا ہے کہ وہاں پہ مینیپولیٹ کر کے رزلٹ لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس سلسلے میں کافی جو ہے نا بڑی کرٹیسزم ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو ممبر صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں یا قومی اسمبلی ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ان کا کے بارے میں لوگوں کو ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے چلیں جی بالکل بلوچستان سے منتخب ہو کے آ جائیں یا کے پی کے سے سینٹ میں تبدیلی لے آئیں۔ جی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کی میں بحیثیت بلوچستان کا ایک باشندہ، بحیثیت بلوچستانی، میں بھی اس چیز کو شرمناک، میں خود ایز اے بلوچستانی شرمندہ محسوس ہوتا ہوں، یہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ جو سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں اسمبلیوں میں، تو وہ کس طرح آپ کے فیوچر کا، جو آپ کا فیوچر کا مستقبل کا تعین وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اپنے حد تک اور اپنے ہی مفادات کا تعین کر کے اپنے فیصلوں کو لیتے ہیں۔ وسیع سوچ جب وسیع سوچ کے لوگ ایوان میں جاتے ہیں، وہ پھر اپنے قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اپنے صوبے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اپنے صوبے کے ثقافت، روایات، اپنے قومی تشخص، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح بکتے بھی نہیں ہے، نہ یہ المیہ ہے ہمارے لیے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ان ایوانوں میں جمہوری لوگ آئیں، قطعاً انشاءاللہ تعالی اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہی سلیکٹڈ لوگ جب آتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کے وہ آ آپ جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جو مسائل کا جو حل ہے بلوچستان کے، اس وقت مسائل حل ہوں گے جب ان کو بلوچستان کے عوام کو آزادانہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، تو بلوچستان کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اور ایک میں آپ کو بتاؤں، میں فیئر اس لیے کہ بلوچستان کے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارا ایک قبائلی نظام ہے، وہاں پر بھی اس غریب نے ووٹ تو دینا ہے، اس کو وہاں پر رہنا ہے نا۔ وہ جو اردو میں کہتے ہیں جھونپڑی، بلوچی میں کہتے ہیں گدان، جی اسے اپنے گدان میں رہنا ہے۔ وہ ووٹ کے وقت اس ووٹ، ابھی تک تو بلوچستان، اب اگر آپ ووٹ کی اہمیت کو بیان کرو کہ اس ووٹ کی کیا اہمیت ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر بھی کہیں پر خان ہوگا، کہیں پر سردار ہوگا، کہیں پر نواب ہوگا، کہیں پر میر ہوگا، کہیں پر چودھری ہوگا۔ ہم ایز اے قوم اپنے جو اس ووٹ کا جو طاقت ہے، جو ووٹ کا تقدس ہے، میں کہتا ہوں شہری علاقوں تک بھی ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، تو ان دیہاتوں سے کیا ہم اس کا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے صوبوں کے لیے بہت زیادہ سروائیو کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر، ان کے ان معاملات کو، ان چیزوں کا جو قدر ہے، اہمیت، ان چیزوں کو اجاگر کرنے کا ضرورت ہے۔ جی میر صاحب، بس ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، تو اگر آپ کوئی بلوچستان کے عوام کو اور خصوصی طور پہ بلوچستان کے جو یوتھ ہے اس کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ اپنے بارے میں اور اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے کوئی میسج دینے کے لیے۔
میں اس کے ساتھ ساتھ ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ صوبائی خود مختاری یہ جو 18th امینڈمنٹ، اس میں صوبائی خود مختاری ہمیں آئین کے کتنے آرٹیکل دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک انقلابی کام ہے. آج بغض میں زرداری صاحب کو بغض میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے. پیپلز پارٹی روز اول سے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ٹریک پر لانا چاہتے ہیں. تو اسی زرداری صاحب نے مطلب اتنا انقلابی، بہت بڑا انقلابی کام کیا جو تاریخ کے آج کا یہ پروگرام تاریخ میں انشاءاللہ تعالی گواہ رہے گا. زرداری کے نام تاریخ کے سنہری حروفوں سے لکھے جائیں گے. تو آرٹیکل 70، آرٹیکل 144، آرٹیکل 143، آرٹیکل 144، آرٹیکل 149، آرٹیکل 58، آرٹیکل 60، آرٹیکل 161، آرٹیکل 67، آرٹیکل 72 اور آرٹیکل 32، آرٹیکل 33، آرٹیکل 234. اس کے بعد صوبائی خود مختاری عمل میں آئی. تو اس اتنے زیادہ محنت خواری، کافی سارے آرٹیکلز کے بعد، 1 سال محنتوں کے بعد یہ ہمیں تحفہ ملا. اگر آج میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آج ہمیں سنجیدہ لوگ ہوتے تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. یہ تاریخ گواہ ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں تھی، یہ کہتے تھے کہ ہمارے حقوق کیپٹل کار ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ فیڈریشن میں ان کا حکومت ہے، یہ کہتے ہیں کہ صوبے ہمارے حقوق کار ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں آپ لوگوں کا حکومت، کے پی کے میں آپ لوگوں کا حکومت، پاکستان کا 44-43% پنجاب ہے، وہاں پر آپ کا حکومت، پھر بھی آپ رو رہے کہ صوبے کار رہے ہیں. اصل میں اہلیت کا فرق ہے، سنجیدگی کا فرق ہے. جمہوری لوگ احساس رکھتے ہیں، یہ جمہوری لوگ نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے. میں آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان، بلکہ اسپیشلی بلوچستان، پورے پاکستان، کے پی کے اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سندھ، پنجاب، بلوچستان، ان سب کا جو مستقبل ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ایسا دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مستقبل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے. وہی آپ کے حقیقی معنوں میں ایک پاکستان میں سنجیدہ لیڈر ہے. پوری دنیا، بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ جان چکے ہیں اس چیز کو. تو پوری قوم کو اس بغض سے ان لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے جو بغض زرداری ہے یا بغض ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس ملک کا بقا کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، اس ملک کے سیاسی معاشی پسماندگیوں کے لیے ہمیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایز اے قوم ساتھ دینا ہوگا. تبھی ہم اس 21ویں دور میں ہم سروائیو کر سکیں گے. کیونکہ ہم اس وقت معاشی طور پر مائنس سے بھی نیچے ہمارا جو سسٹم ہے، اس میں بہت زیادہ ہم معاشی طور پر جو ہمارا وہ ہم انتہائی پیچھے رہ چکے ہیں. ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہیں. تو ہم نے اپنے ملک کی بقا اور اپنے ملک کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ساتھ دینا ہوگا. بلوچستان کا نوجوان، میں یہی کہتا ہوں کہ سنگلاخ پہاڑوں سے نکل کر بلاول بھٹو کا ساتھ دے گا. انشاءاللہ تعالی جیت ہمیشہ حق کا ہوتا ہے. اور اس بار انشاءاللہ قوم ایک مجھے امید ہے اللہ سے، مجھے امید ہے رب سے، اپنے پروردگار سے، کہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو اس وقت کا، اس خطے کا، اس پاکستان کا ضرورت ہے. بہت شکریہ امیر ثناء اللہ جتک صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا ذیلی ونگ جو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہے ان کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کی ہے، مجھے یہ ریئلی فیل ہوا ہے کہ آپ کی یہ دل کی آواز ہے. یہ ایک جو
جو لیڈران جو بات کرتے ہیں جو نارمل آپ ایک کوئی بھی سوال پوچھیں تو وہ ایک ایسا نارمل جسٹ ایک بات نہیں کی آپ نے, دل سے آپ کی آواز نکلی ہے یہ, اور آپ نے دل سے آپ کے جو مسائل بیان کیے ہیں بلوچستان کے, اس پہ واقعی ہمیں جو ہماری فیڈرل حکومت ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور باقی جو صوبوں کے عوام ہیں ان کو واقعی سوچنا چاہیے اور ان پہ توجہ کی ضرورت ہے. بلوچستان کو توجہ کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی جو حب الوطنی ہے اس کی قیمت ان کو, آپ کو جو پاکستان کے ساتھ رہنے کی قیمت جو ہے وہ ان کو اس طرح سے ادا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نسلوں کو آگے والی اور جو اپنی زندگی کو عذاب بنا کے رکھیں. ان کو دے ڈیزرو بیٹر ایجوکیشن, دے ڈیزرو بیٹر ہیلتھ کیئر, دے ڈیزرو بیٹر اپرچونٹی ان جابس, وہ یا اچھا معاشرہ ان کو چاہیے. تو میں اسی پہ اپنا پروگرام کا ختم کروں گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اب کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں, اسپیشلی پاکستان میں, وہاں پہ بھی اپنے جب بھی باہر نکلیں تو ماسک اپنے چہرے پہ لگائیں, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریسٹرکشنز ہیں اور ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں ہیلتھ کی, اس کو آپ فالو کریں. انشاءاللہ پھر پروگرام میں ساتھ حاضر ہوں گے. تو میں ثناء اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا ایک دفعہ. اللہ حافظ. تھینک یو.